अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम जो मौजू लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं वो है हमारी कौमी सोच का अंदाज। कौमी सोच से मुराद आप सब जानते हैं कि इस वक्त हम जिस अंदाज से सोच रहे हैं या हमारी सोच है अपने मुल्क, कौम या अपने जो भी हम काम करते हैं उसके हवाले से हम क्या सोचते हैं। यहाँ पर एक जो बहुत बड़ी कमी है जिसको मैंने अपनी काफ़ी एनालिसिस करने की कोशिश की, तो हमने एक खामी तलाश की कि तलाश किया जाए कि ये कौम जो एक अरूज के बाद ज़वाल पजीर हुई है और इस वक्त उसका जो सेंट्रलाइज पॉइंट है ये खो चुकी है और इंतशार का शिकार है, डिस्टॉर्शन का शिकार है। मुराद क्या है? काफ़ी गौर खोज करने के बाद जिस उम्र में हम पहुंचे हुए हैं, इस उम्र के हिसाब से अगर हम देखें तो हम अपने इब्तदा में जब हम बच्चे थे, नौजवान की बात मैं अगर बाद में करता हूँ, उस वक़्त जो हमें तरबियत मिलनी चाहिए थी वो तरबियत में एक फुकदान है। फुकदान क्या कि एक आम तौर पर हर घर के अंदर ये होता था कि हमारा बेटा या बेटी डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, वकील बनेगी। यानी ये मोस्ट ज़्यादा जो वांटेड जो था, रिस्पेक्टेबल या ख्वाहिश वाला होता था कि जी मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। नेक्स्ट ऑप्शन आप ये कह लीजिए, लेकिन उसको काफ़ी इंफीरियर स्टेज दी जाती थी इंजीनियरिंग की। लेकिन यहाँ पर जो कमी मैंने महसूस की कि ये तो एक माटो के हिसाब से, बच्चे के फ्यूचर के हिसाब से तो पेरेंट्स ने फिक्स कर लिया, लेकिन होना ये चाहिए था कि साथ ये तरबियत होनी चाहिए थी कि आप जब बड़े होंगे तो कौम की खिदमत करेंगे और अवाम अल्लाह की मखलूक की आप खिदमत करेंगे। आप वहाँ पर जिस पोजीशन पर भी होंगे अपने आप को आका तस्वर नहीं करना, मास्टर तस्वर नहीं करना, हुक्मरान तस्वर नहीं करना, बल्कि पाकिस्तान का खादिम, अवाम का खादिम समझना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि सारे ख़राब हैं, लेकिन इस वक्त जो ज़्यादातर जो अक्सरियत है वो ज़्यादातर ख़राबी ही जो कैफियत है वो ये है कि ज़ाती अगराज व मकासद की प्रायरिटी नंबर 1 है। गलत आए या सही आए, अपने ओहदे से जो भी हमने मुकाम हासिल करना है या जो भी उसके अंदर से समेटना है, 2 नंबर तरीके से, जायज़ तरीके से, नाजायज़ तरीके से, वो कंसेप्ट जो है आजकल अरूज के ऊपर है। अब इसके अंदर सोचना ये चाहिए, जो हम एग्जेक्टिव सीट्स के ऊपर जब आते हैं हमें ये सोचना चाहिए कि इस सीट के ऊपर मेरा नाम, लेट से मैं अगर कहूँ कि मेरा नाम शिराजी के तौर पर, सरनेम के तौर पर काफ़ी मशहूर है, अगर शिराजी, लेकिन वहाँ सीट पर यह सोच होनी चाहिए कि यहाँ शिराजी नहीं बैठा हुआ, यहाँ पर गवर्नमेंट का नुमाइंदा अवाम की खिदमत के लिए बैठा हुआ है, उनके मसाइल हल करने के लिए बैठा हुआ है। आम तौर पर आप देखिए अपने घर के अंदर, अपने ख़ानदान के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, घर की मैं बात नहीं करता, लेकिन घर के अंदर भी ये बातें, मेरा बेटा अफसर बनेगा, अफसर वाली बात नहीं, बड़ा बनेगा और जब ऑफिसर बनेगा तो एक कौम की खिदमत करेगा, उसका खादिम होगा, अल्लाह की मखलूक की खिदमत करेगा। यानी ये कंसेप्ट होना चाहिए था। ख़ानदानी तौर पर मैं ये नहीं कहता कि उसमें कमी बेशी थी, उसके अंदर कमी बेशी उस अंदाज की है कि जो एहसास होना चाहिए ख़ानदानी बैकग्राउंड के हिसाब से, जो फीडबैक मिलता है उस हिसाब से कोई शक नहीं कि ये तरबियत वालिदैन की तरफ से दी जाती थी। और हम जब छोटे थे उस वक़्त हराम को एक ऐसा नफ़रत अंगेज़ तस्वर में लाया जाता था कि अगर कोई राशि या रिश्वत लेने वाला या दगाबाज, धोखेबाज होता था, लोग उससे अवॉइड भी करते थे और उसको कोई वो इज्जत नहीं मिलती थी जो मिलनी चाहिए। कहने से मेरी मुराद क्या है? मेरी मुराद ये है, हमें इज्तिमाई तौर पर अपनी गलतियों से सीख कर जिस मरकज से हम हटे हुए हैं, अपनी मुल्क और कौम को हम उस अंदाज से लेकर जाएं जिस हमें लेकर जाना चाहिए था, जिस मकसद के लिए हम लोगों ने ये मुल्क हासिल किया था। आमतौर पर मैंने जो अर्ज किया, खानदान में लोग जो अफसर है, यानी अफसर वाली बात, बल्कि ये कहते अफसर है लेकिन कौम का खादिम है।
یعنی سوچ یہ ہونی چاہیے تھی، اور جو افسر بنتا اس کو بھی یہ محسوس ہونا چاہیے تھا کہ میں یہاں پر ایک امانت کی حفاظت کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، لوگوں کے دکھ درد کے اندر ان کی مدد کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ لیکن اگر اس وقت دیکھا جائے، پرانے وقتوں میں جو آنےسٹ آفیسر تھی اس کی رسپیکٹ کی جاتی تھی، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ وہاں سارے فرشتے تھے، 2 نمبر کام اس وقت بھی چلتے تھے۔ دنیا میں نیکی اور بدی یہ تو عنصر ہے، لیکن میرا نقطہ نظر کہنے کا یہ ہے کہ ہم اپنے ملک جس کو ہم نے حاصل کیا، اس کا مقصد یا اس کا نام، اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ تھی وہ کیا تھی، سلوگن کیا تھا؟ وہ سلوگن یہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اب میں جو آپ سے یہ جو بات کر رہا ہوں وہ کس لیے کر رہا ہوں؟ وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اس وقت بڑے سے بڑے عہدے کے اوپر بھی کوئی شخص اگر بیٹھا ہوا ہے، وہ ایسے سمجھتا ہے کہ میں جو چاہے کر لوں، یعنی قاعدہ قانون یا جو ہمارے ملک کے دائرے کے اندر آئینی طور پر جو اگر کوئی چیز کہی گئی بھی ہے تو اس کی طرف تو وہ توجہ ہی نہ دینے والی تو بات ہی نہیں، اس کی طرف وہ اس کو اہمیت ہی نہیں دیتا، اور نہ یہ سمجھتا ہے کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے، بنیادی حقوق کے حساب سے ہمیں اپنے ملک بھی خدمت کرنی اور لوگوں کے حقوق بھی لوٹانے ہیں۔ کیسے؟ خدمت کر کر، ان کے جو روٹین کے اندر کام ہے وہ ہم نے کرنے، اس کے اندر روڑے نہیں اٹکانے۔ عام طور پر ہم یہ یعنی پرانے وقتوں میں یہ کلرک بادشاہ، یعنی جہے تو وہ قلم ایسی آفیسر کے سامنے کیس بنا کر لے کر جائے تو کیس جو ہے وہ یعنی ایکسیپٹ ہو جائے گا، اس کی فیور میں چلا جائے گا، چاہے گا تو بگاڑ بھی سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آفیسر اتنا نالائق ہے، یا تو میں اگر یہ کہوں کہ نالائق نہیں ہے، پیچھے سے پھر وہ گٹھ جوڑا ہے لینے دینے والا۔ میں یہاں پر کوئی ذاتی تطہیر کی بات نہیں کرنا چاہتا، نہ اپنی ذاتی پروجیکشن کی بات کرنا چاہتا ہوں، میں اجتماعی نوعیت کی بات کر رہا ہوں کہ قوم کو ریسٹرکچر کرنے کے لیے ہر ایک کو سوچنا پڑے گا، اور ان کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ یہ ملک یا اس ملک کی سرزمین ہماری ماں ہے۔ جس طرح ماں سے محبت کرنی ہے، اسی طریقے سے اپنے ملک سے بھی محبت کرنی ہے، اسی طریقے سے اپنی عوام کی بھی خدمت کرنی ہے، اور ان سے محبت جو کرنی ہے کسی صلے کے بغیر کرنی ہے۔ کوئی توقع یہ نہ رکھیں عام طور پر کہ کسی کا کام کروں گا تو میری پی آر بڑھے گی۔ نو مینز گورنمنٹ سرونٹ کا مطلب ہے ملازم، گورنمنٹ کا نوکر۔ نوکر کن کا؟ عوام کے لیے۔ گورنمنٹ کیا ہے؟ گورنمنٹ آف پاکستان، پاکستان کی گورنمنٹ۔ اگر اس کو اس طرح کے آج کل کے جو دور کے اندر ماشاءاللہ جو کنگ سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جب ان کے میڈیا کے ذریعے سے یا جس طریقے سے خبریں نکلتی ہیں تو سن کر حیرت بھی ہوتی ہے اور آدمی کا دماغ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ ہمیں اس ملک کو امانت بھی سمجھنا چاہیے، اور امانت سمجھ کر کے اس کی حفاظت بھی کرنی چاہیے، اور اپنی سوچ کے لیے اگر کوئی شخص کام کرتا ہے اپنی ایمانداری کے ساتھ، اس کو سزا نہ دی جائے بلکہ اس کی رسپیکٹ بھی کی جائے اور اس کو قوم کا سرمایہ سمجھا جائے۔ لیکن اس کے برعکس ہوتا یہ ہے، جو لائل ود دا کنٹری، لائل ود دا نیشن ہے، یا خدمت کرنا چاہتا ہے یا اچھے انداز سے کام کرتا ہے، اس کو رگڑا زیادہ لگایا جاتا ہے، اس کو بلیک میل کر کر اپس اینڈ ڈاؤنز کے ذریعے سے تنگ کرنے کے مختلف ہیلے بہانے ہیں، ریورٹ کرنا، ٹرانسفر کرنا، یعنی ان چیزوں کو ہم فیس کر چکے ہوئے۔ اسی بنیاد کے اوپر اب جو اس وقت موجودہ حالات کے اندر جو قاضی فائز عیسی صاحب اور نئے چیف آف سٹاف حافظ صاحب کے بارے میں، سید صاحب کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے، اس میں سب سے بڑی جو احتیاط کرنی ہے، اس میں خوشامد پرست ہر طبقے کے اندر موجود ہے، اور آپ کے ہر جو ستون ہے ان کے اندر بھی موجود ہے۔ ہر جگہ خوشامد پرست، چاپلوس، اور آپ کی ایسی خوشامد اور ایسی تعریف کریں گے کہ آپ ان سے متاثر بھی ہوں گے، اور متاثر ہونے کے ساتھ ساتھ دوسرے الفاظ میں ایک وقت آئے گا کہ آپ کو اوپر سے اٹھا کر آپ کی جو عزت ہے
اس کو زمین پر دے ماریں گے۔ صرف یہ موقع پرست لوگوں سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ جو اچھے کام کرنے والے ہیں، ایمانداری سے کام کرنے والے ہیں، ان کی عزت کیجیے، اور ان کی عزت کے ساتھ ساتھ ان کو پیچھے سے بیک اپ کیجیے۔ ان کی بیک یعنی پش کے اوپر کھڑے ہو کر اس کو مضبوطی اور توانائی دیں گے تو پھر ملک اور قوم اپنے صحیح راستے پر آئے گی۔ آج کل بڑا شور شرابہ ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے چیف جسٹس کے بننے کے ساتھ، لیکن اجتماعی نوعیت کے حساب سے قومی سوچ اور قومی کردار کو اگر آپ دیکھیں، اس میں جسٹس یعنی ججز، وکیل یعنی جتنا بھی ہے یہ بھی اسی قوم کے ہیں۔ فرشتے اوپر سے نہیں آئیں گے، انہی میں سے آپ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو بھی کریں گے وہ مستقل نوعیت کا ہونا چاہیے، ورنہ عام طور پر یہ ہوتا ہے ایک اچھا آفیسر آتا ہے، جب اس کا ٹائم گزر جاتا ہے پھر وہی بھیڑ چال شروع ہو جاتی ہے۔ اس وقت میں اجتماعی سوچ یہ ہونی چاہیے، ہمارا ملک پاکستان اور ہم ہیں پاکستان کے خادم۔ خادم پاکستان نام نہاد نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح معنوں میں اس کی جڑوں کو اگر مضبوط کرنا ہے، پہلے نمبر پر انصاف، اور انصاف کو ڈی ریل نہیں کرنا چاہیے۔ جو برسر اقتدار طبقات ہیں ان کو پشت پر ان کے کھڑے ہو کر اور اس کا بھرپور ساتھ دینا چاہیے۔ انصاف کے بعد ہر ادارے کے اندر باقاعدہ ایک تطہیر ہونی چاہیے، اور وہ سنی سنائی باتوں کے ذریعے سے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ایک انتہائی ایک جامع انداز سے ہونی چاہیے۔ اس سے اگلا میرا جو موضوع ہوگا وہ پرائیویٹائزیشن کے حساب سے جو غلط پالیسیاں دی جا رہی ہیں اور دی گئی ہیں ماضی کے بارے میں، اس بارے میں بھی میں آگاہ کروں گا کہ اس کو آپ سٹڈی جب کریں گے تو آپ حیران پریشان ہو جائیں گے۔ آپ اپنے ملک کے اثاثے بیچ کر کبھی بھی خوشحال نہیں ہو سکتا۔ کوئی شخص اپنے گھر کی جب چیز بیچے گا اس کا مطلب ہے وہ فقیر ہے۔ اس وقت ہماری حیثیت جو ہے انٹرنیشنل لیول بھکاریوں کی ہی ہے۔ ہماری کوئی عزت وقار بھکاری کی کوئی نہیں ہوتی، اور ہماری بھی کوئی نہیں۔ ہمیں خودداری کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے اپنے قدموں پر، اور قرض سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ پھر اگلے موضوعات کے اندر پیش کروں گا، لیکن اس میں تھوڑا سا ٹچ دیا ہے تاکہ آپ کو موضوع کے حوالے سے پتہ چلے۔ پہلے نمبر پر انصاف اور ایجوکیشن، پھر ہیلتھ۔ یہ جو میں چیزیں گنوا رہا ہوں، لیکن اس میں سب سے بڑا جو عنصر آئے گا وہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے آئے گا۔ لوگوں کے حقوق کے تحفظ ان کو دیتے ہوئے احسان نہ سمجھیں، اپنی ڈیوٹی اور اپنا فرض ہمیں سمجھنا چاہیے، احسان نہیں سمجھنا چاہیے۔ آپ سے گزارش ہے کہ میں آپ کے سامنے جو یہ ویڈیو تھوڑی طویل میں نے پیش کی، اس میں نے یہ موضوع مزید میں اس کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا، لے کر نہیں چلنا چاہتا۔ اس سے اگلے موضوع پر میں آؤں گا، لیکن انصاف کے بارے میں بھی آؤں گا، تعلیم کے بارے میں بھی آؤں گا، اور اس کے اندر جو مختلف ادارے ہیں ان کے بارے میں بھی آؤں گا، اور پرائیویٹائزیشن جو سب سے خطرناک مرحلہ ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو مفصل بتاؤں گا، اور آپ اپنی تحقیق کریں گے تو باتیں ہماری سچ ثابت ہوں گی۔ میں جن سے مخاطب ہوں، قوم سے بھی مخاطب ہوں، لیکن جو برسر اقتدار جو آنسٹ ہمارے پرسنالٹیز آئی ہیں ان کے حضور میں یہ پیش کر رہا ہوں۔ آئیے مل کر دعا کریں کہ ہمارا ملک پاکستان قائم و دائم رہے، اور اس کو مل کر مضبوط اور توانا کرنا ہے۔ ہم سب نے مل کر کرنا ہے، لیکن مضبوط توانا اس وقت ہوگا جب لوگوں کے حقوق، بنیادی انصاف ان کے دروازے تک ملے گا۔ لوگ جو ہے وہ در در نہیں بھٹکیں گے۔ آخر میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔